Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Baqarah, ayat number 200 and onwards. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. जो हमारी लास्ट सिटिंग थी, जिस बात पे रैप अप हुई थी, वो ये कि इल्म पहचानने का नाम है, इल्म किसी चीज़ की मार्फत का नाम है। और जब आपको किसी चीज़ की मार्फत और किसी चीज़ की पहचान हो जाए तो फिर उसके ऊपर जो आप अमल करते हैं, इल्म उसका नाम है। इल्म वो है जो अमल में नज़र आए। हमने पहले भी अपने कुछ सेशंस में ये बात की थी कि अरबी का एक कानून है कि अगर दो वर्ड्स हैं और वो एक ही जैसे हरूफ से बने तो उनका आपस में एक लिंक पैदा हो जाता है। जिस तरह आप देखें, रूह है, रे वाओ हे, इन्हीं वर्ड्स को अगर हम रीएडजस्ट करें तो हूर बन जाता है। और इनमें लिंक क्या है कि रूह भी अल्लाह का नूर है और हूर भी अल्लाह का नूर है। और ये दोनों रूहानी कैफियत है, ये दोनों मानवी हकीकतें हैं और इन दोनों का रब की ज़ात से ताल्लुक़ है। तो ये अल्लाह ताला का नूर है, चाहे वो रूह है चाहे वो हूर है। इसी तरह ऐन लाम मीम इल्म, और इसी को थोड़ा सा रीएडजस्ट करें वर्ड्स को, ऐन मीम लाम। इल्म वो है जो अमल में नजर आए। ये बाबा मौला अली का कॉल है। और हमने बात की थी कि अगर सिर्फ टू मच इंफॉर्मेशन इज इल्म, अगर ये हमारी सोच ये है कि मेरे पास दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन हो, तो आज हर इंसान के हाथ में कोई ना कोई ऐसा गैजेट है जिसमें एट देयर फिंगर टिप्स आपके पास पूरे जहान की इंफॉर्मेशन है। बट उसमें अमल हम कितनी बातों पे करते हैं? एट टाइम्स नॉट इवन 1%. इट्स जस्ट टू मच ऑफ रॉ डेटा, दैट इज इम्प्रैक्टिकल एट टाइम्स। और आजकल बिकॉज हम इतने यूज टू हो गए हैं इस इंफॉर्मेशन को, जो कि हमें किसी किस्म का अमल, किसी किस्म का नफ़ा नहीं दे रहा, हम सिर्फ इसको क्योंकि हमने इल्म समझ लिया है, तो इसलिए आप देखेंगे अमल जो है वो ऑलमोस्ट निल हो गया लोगों में, एंड ये वाला इल्म जो टू मच इंफॉर्मेशन जिसको हम कह रहे हैं, ये लोग क्यों हासिल करते हैं? सिर्फ एक दूसरे को बावर कराने के लिए कि मुझे ज़्यादा पता है, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ दुनिया में एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने के लिए, जस्ट इन वेरी सुपरफिशियल वेज। क्योंकि इस इल्म पे there's too much of information, especially with social media, irrelevant information. यहाँ से कोई 50,000 किलोमीटर दूर किसी की ज़िंदगी गुजरी है और हम अपने सोशल मीडिया की वजह से उनकी ज़िंदगियों में घुसे हुए, वी फील कि अगर इनके बारे में हमें नहीं पता चला, इनकी सुबह कैसे हुई, इनकी शाम कैसे हुई, ये लोग छुट्टियों में कहाँ गए। We have stopped living our lives. We have stopped spending time with our families, taking care of the things around us, because we're too much concerned with what is going on in other people's life and other people's around, people like celebrities and people we don't even have any interaction with. Anyways, so ये जो इल्म है, अगर ये too much of information ही इल्म होता तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा है जिस तरह एक गधे पे आप किताबें लाद दें, वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है उन किताबों की, उसको, उस गधे को उस किताबों के अंदर जो इरफान है और मार्फत है और हिकमतें हैं, उनसे उस गधे को कोई फ़ायदा नहीं। वो गधा गधा ही रहेगा, क्योंकि उसने ना वो पढ़नी है ना उन पर अमल करना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फिर इल्म किसको कहते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला अल अलीम है, अल्लाह ही हकीकी इल्म वाले हैं। इल्म ज़ाती तौर पे मेरे रब की सिफ्त है और अताई तौर पे मखलूक को इल्म दिया गया। और सबसे ज़्यादा जिस अल्लाह ताला ने जिस मखलूक के पाक को अब ये इल्म अदा किया, वो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको सबसे ज़्यादा कायनात में अल्लाह ताला ने इल्म दिया, क्योंकि वो मेराज शरीफ अल्लाह ताला ने कराई और वहाँ पे जो कुछ उनके दरमियान बात हुई सो हुई अल्लाह जानता है और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानता है। सो इल्म अल्लाह ताला कुरान में और हज़रत पाक की सीरत से और अहले बैत और असहाबा की ज़िंदगियों से हमें समझ आती है कि इल्म
احساس اور ادراک اور شعور کا نام ہے. علم انسان کے اندر جذب ہونے کا نام ہے. یہ وہ علم نافع جس کو کہا جاتا ہے, یہ وہ پہچان ہے, وہ جاننا ہے جو انسان کے اندر اس طرح جذب ہو کہ پھر اس کے عمل میں ایز اے بینیفیشل ایکٹ وہ نظر آئے. چاہے وہ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں حضوری ہے تو بھی وہ علم وہاں پہ اس کو احساس دلائے میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. ایز اے عبد میری کیا حیثیت ہے, ایز معبود میرا رب کون ہے, میرے رب کو مجھ سے کیا محبت ہے, اس کے میرے کیا حقوق ہیں, میرے کیا فرائض ہیں. اور اسی طرح جب وہ پھر مخلوق میں گھومے تو اس کو پتا میں اللہ کا خلیفہ ہوں, میں اللہ کا نور ہوں, مجھے جس نے اتنے پیار سے بنایا اس نے مجھ پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں. اب all of this is علم. یہ وہ علم ہے جو کیفیت بن کے, عشق بن کے انسان کے اندر اترا, اور پھر عرفان, عشق, علم نافع کے طور پہ یہ اس کے عمل میں, اس کے کردار میں, اس کے اخلاق میں, اس کے معاملات, اس کی ڈیلنگز میں پھر یہ چیز نظر آئی. اینڈ دس از واٹ عبادت ایز ویل, وی ٹاکڈ اباؤٹ دس, کہ عبادت صرف ریچولس کا نام نہیں ہے, ریچول سے بڑھ کے صرف ثواب کمانے کا کام نام نہیں ہے, اس سے بڑھ کے وہ بلڈنگ بلاک آپ چاہے اس کو سمجھ لیں, بس اس سے بڑھ کے ہر عبادت کے پیچھے ایک ویلیو ہے, ایک قدر ہے. وہ قدر انکلکیٹ ہونا, دس از علم آف دیٹ عبادت. اسی لیے اس وقت کیونکہ ہم حج کے زمرے میں بات کریں تو حج ایک ریچول نہیں, ریچول سے بڑھ کے اگر آپ حج کے ریچولز کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں تو حج ایک کیفیت ہے, ایک سرشاری ہے, یہ حضوری ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. اور حج پہ صرف ایک حاجی احرام پہن کے کچھ ریچولز نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ وہ وہاں پہ عارف ہے جو ایک معروف کے لیے آیا ہے, وہ ایک محب ہے جو اپنے محبوب کے لیے آیا ہے. اور یہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم 198 اور 199, اس میں 2-3 ورڈز ہیں that I want to repeat just ہمارے لیے کہ ایک طرح سے ریممبرنس ہو جائے before we move on. ایک یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کا مسلسل ذکر کرو عند المشعر الحرام, مشاعر حرام کے ارد گرد, یعنی کہ یہ وہ جگہ ہیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں, جو بہت بڑی ریالٹیز کی طرف انسان کی اٹینشن کو لے کے جاتی ہیں, تو ادھر اپنے رب کو یاد کرو. اب واٹ از شاعر, شاعرہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے اس سے ہی ورڈ یشعرون جس کا مطلب ہے شعور, ریئلائزیشن, ٹو پرسیو سم تھنگ, اسی سے شاعر نکلا ہے, یعنی کہ سمبل, مشعر الحرام یعنی کہ مونیومنٹ. پھر سورہ حج میں the 22nd سورہ آف قرآن پاک, اس کی 32nd آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو کوئی بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے, ان کی عزت کرتا ہے, ان کا تقدس مینٹین کرتا ہے, ان کی ریورنس کرتا ہے, تو یقیناً یہ متقی دلوں کی بات ہے. جس کا دل روشن ہے وہی ان کی ریورنس اور ان کی عزت کر سکتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ اب دیکھیے قلب کی بات ہو رہی ہے, اس کا مطلب اٹس مور دین سینگ کہ آپ عرفات میں ہیں, آپ مزدلفہ میں ہیں, آپ ان وادیوں میں, جن وادیوں میں حج ہوتا ہے, آپ ان وادیوں میں ہیں تو آپ اونچا نہ بولیں, لڑائی جھگڑے نہ کریں. یہ تو ایک بیسک آؤٹ ورڈ ڈسپلے آف ڈگنیفائڈ بیہیویئر ہے ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روشن قلب والا یہ کام کر سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب وہاں پہ آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں, لیکن آپ کو وہ انسانیت نظر نہیں آ رہی. آپ کو وہ جو سمبل ہے, جو شاعر ہے آپ کے سامنے, وہ سمبل اس حقیقت, کیونکہ آپ کا روشن دل ہے, قلب آپ کو اس
سمبل کی بیک پہ جو قدر ہے، اس سمبل کے بیک پہ جو عظیم ویلیو تھی جس کو اللہ تعالیٰ آنر کر رہے ہیں، اس کی طرف آپ کا قلب چلا گیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ وہ وادی ہے جہاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. یہ وہ وادی ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا بیٹا قربان کریں. یہ وہ صفا اور مروہ ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پیاری بندی جو ہے وہ اپنے رب سے مدد مانگنے کے لیے ان کی بے چینی میں یہاں پہ وہ دوڑ رہی ہیں. تو اب یہ جو شاعر ہیں، شاعر اللہ، ان کی نشاندہی یا تو اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ہم نہ ان کو کم کر سکتے ہیں نہ ان کو زیادہ کر سکتے ہیں. سو شاعر شعور سے بنا ہے. کوئی بھی چیز جو آپ میں شعور بیدار کر دیں اس کو شعرا کہتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حج ہے، یہاں پہ جو شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کو بھی شاعر کہا. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو جانور، اٹس ناٹ جسٹ این اینیمل، یہ تمہیں ایک فلیش اور بلڈ اور میٹ نظر آ رہا ہے. اس سے بڑھ کے یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ ایکٹ آف اخلاص ہے کہ اللہ نے ان سے جان مانگی تو انہوں نے اف بھی نہیں کیا، انہوں نے ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگائی. اور باپ بیٹے کو ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، اور بیٹا آنکھیں بند کر کے پھر باپ کو مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جس اللہ تعالیٰ جو لیول آپ سے چاہتے ہیں خلوص کا، اور جو لیول آپ سے استقامت کا چاہتے ہیں، کہیں بیٹے کو کٹتا ہوا دیکھ کے آپ کے ہاتھ نہ کانپیں. تو آپ اسی ہائیسٹ لیول کا استقامت شو کریں. تو اس لیے آپ پٹی باندھ لیں آنکھوں میں. اب سبحان اللہ، دس از دی عظمت اللہ کے ان عظیم ہستیوں کی. اور وہ قربانی کا جانور ہمیں اس کی یاد دلا رہا ہے. اسی طرح جو سیکنڈ ورڈ ان آیات میں ہمارے سامنے ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر اللہ، اپنے رب کا ذکر کرو. اب واٹ از ذکر؟ قرآن کا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے جب روح کو اپنے نور میں سے روح کو نکالا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو ایک سر الہی دی، میں نے ایک ایسا سیکرٹ اس کو دیا جو ملائکہ کو بھی نہیں عطا ہوا. ایون دے ہیڈ نو آئیڈیا واٹ دس از. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ان سے کہا ملائکہ سے کہ تم وہ اسماء، وہ معرفت کی باتیں تم بتاؤ، تو انہوں نے کہا یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں اتنا ہی پتہ جتنا آپ نے ہمیں بتایا. یہ اتنی بڑی مانوی میٹا فزیکل ریالٹیز ہیں، یہ اتنے بڑے حقائق ہیں کہ ہم ملائکہ ہو کے بھی نہیں جانتے. سبحان اللہ. اب واٹ از دس؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، اور قرآن پاک ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح کے اندر دو چیزیں عطا کی ہیں، اپنی معرفت، اپنی پہچان، اور اس پہچان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ایکسٹریم محبت ہے وہ ہر قلب میں، ہر انسان کی فطرت میں، انسان کی نیچر میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، پیس لونگ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو پسند کرنے والا بنایا اللہ نے انسان کو. انسان موسٹ پیسفل کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے اصل پہ لوٹا. اس کا اصل کیا؟ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دینا. میں نہ ہوں، میں وہ ہوں جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی چاہت ہے. سو اللہ تعالیٰ نے جو روح ہے اس کا سینٹر کیا ہے؟ قلب. اور اس قلب میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو جو حقائق ہیں یہ ہمیں عطا کیا. سر کہتے ہیں سیکرٹ کو، یہ معرفت اور یہ اپنی محبت. لیکن یہ ڈورمنٹ ہے، یہ خوابیدہ صورت میں ہم میں موجود ہے، ان ایکٹیو ہے. سو جب ہم شاعر اللہ کو دیکھتے ہیں سو وی آر ریمائنڈیڈ آف سم تھنگس. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں دو طرح کے اصطلاحات یوز ہوئی ہیں، دو طرح کے ورڈز یوز ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری آیات ہیں، تو میری آیات کو دیکھتے ہو اور تمہیں تمہارے سب کانشیس سے تمہارے کانشیس میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ تمہارے سب کانشیس میں عرفان موجود ہے، تمہارے سب کانشیس میں معرفت الہی موجود ہے، حب الہی، اللہ کی محبت موجود ہے. لیکن سب کانشیس میں وہ کہیں پیچھے ایک دھند میں غائب ہو گیا. پھر جب تم اللہ کی آیات پڑھتے ہو اور روشن دل کے ساتھ
ہمبل ہارٹ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اور سیکنڈ اللہ تعالیٰ جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہے ذکر، کہ جب تم میری آیات کو دیکھتے ہو اپنی جانوں میں اور اس یونیورس میں، اور جب تم میرا ذکر کرتے ہو، میرے پیارے بندوں کے ایام کا تم ذکر کرتے ہو، گزرے ہوئے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ کیا اس کا تم ذکر کرتے ہو، اپنے رب کی کبریائی بیان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کرتے ہو، اللہ کی شان کا ذکر کرتے ہو، جو اللہ نے تم سے محبت کی اس کا ذکر کرتے ہو. تو یہ ذکر اور یہ آیات کیا کرتی ہیں کہ وہ جو سب کانشیس میں چیزیں چھپ گئیں ان کو تمہارے کانشیس میں لے کے آتی ہیں. سبحان اللہ. سو ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یو آلریڈی نو دس something you already know. Now it's just being brought to your cognitive mind. You are remembering what you already knew. جس طرح ہمیں آیات ہیں بہت خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا. تم جہاں پہ بھی ہوتے ہو، تم 2 ہو تو اللہ تیسرا ہے، تم 4 ہو تو اللہ 5واں ہے، تم 1 ہو تو بھی تم 1 نہیں ہوتے، اللہ تمہارے ساتھ دوسرا ہے. ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں تمہارا رب تمہارے ساتھ نہیں. اب یہ چیزیں مجھے پتہ ہیں، لیکن آپ ہمارے پاس اتنی زیادہ چیزیں ہیں ٹو ڈسٹریکٹ اس فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، اسپرچولی. ہمارے ارد گرد دنیا میں اتنی خرافات ہیں، اتنی ڈسٹریکشنز ہیں کہ یہ حق اور یہ معرفت ہمیں کبھی کبھی بھول جاتی ہے. اور اسپیشلی جب ہم کانسٹنٹ ان ٹچ نہیں رہتے ود قرآن پاک، ود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ود اہل اللہ. اللہ والوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا. اور اللہ والے آئی ڈونٹ مین کہ وہ بزرگ ہی ہوں جو کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوں. اللہ والے سے مراد آپ کا مالی چاچا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی یاد میں ہر وقت ہے. اس کا ہاتھ تو کیاریوں میں پھول لگا ہے لیکن اس کے دل میں تسبیحات چل رہی ہیں. وہ اپنے رب کی عظمتیں دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پلانٹس میں، گرینری میں. وہ آپ کا ایک کوئی پین بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ بھی ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ جب آپ ان ٹچ رہتے ہیں تو آپ لائف انجوائے بھی کریں. یو آر گوئنگ فار شاپنگ، یو آر گوئنگ فار ویکیشننگ اینڈ کانسٹنٹلی ریممبرنگ اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. لیکن جب ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ان ٹچ نہیں رہتے ہم، تو بیکاز آف دیز ڈسٹریکشنز ہم بھول جاتے ہیں کہ میرا رب تو میرے سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے تو ہر لمحے میرے ساتھ ہے. اب مجھ پہ کوئی مشکل وقت آئی اور ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا، ٹینشن ہونی شروع ہو گئی. انسان ایٹ ٹائمز کہتے ہیں نا کہ میں لونلی نیس کا شکار ہو گیا. اب لونلی نیس کا شکار ہونے کا شکوہ انسان صرف تب کرتا ہے کہ میں تنہا ہو گیا. اور آپ دیکھیں اسپیشلی when I see celebrities like in the West, there is this tendency to commit suicide. Some of the most famous celebrities have committed suicide. اور آپ کہتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے، پھر واٹ از دس؟ اور بہت سی ریزنز ہیں، لیکن ان میں سے ایک کہ دے فیل دے آر الون ایون ان کراؤڈز. ان کو وہ تنہائی، اور آپ دیکھیں ان کے ارد گرد اتنا مجمع ہے، آپ کہتے ہیں ہاؤ کین دے فیل لونلی بیکاز دیر از نو ون دے کین کنیکٹ ود. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے میں تو ہر کسی کے ساتھ، کافر کے بھی ساتھ ہے. چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، آپ گناہ بھی کریں تو اللہ اس میں بھی ساتھ ہے. اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا اکیلا. اس لیے فرماتے ہیں میرے دروازے مغفرت کے ہر وقت کھلے ہیں. اور یہی یہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی 199، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور رحیم، میں تو بہت غفور رحیم ہوں، میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. میں تم سے دور نہیں گیا لیکن مجھے بھول گئی یہ بات اور میں پریشان ہو گیا، نا فیلنگ لونلی. اور ایک دم سے قرآن پاک کی میں آیات کھولتی ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آیت میرے سامنے جو کہ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے اور اس لیے میں میرے دماغ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ بارش ہونے سے پہلے کیسے بادل آسمان پہ کالے بادل آ جاتے ہیں اور پھر کیسے ہم ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلاتے ہیں اور وہ ہوائیں خوشخبریاں لے کے آتی ہیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے بارش بھی آ رہی ہے. اور آپ یہ پڑھتے ہیں اور وہ تذکرہ ہے، یہ ذکر ہے، اور آپ کے اندر وہ جو سب کانشیس میں ریالٹیز چلی گئی تھی وہ سامنے آ جاتی ہے کہ او مائی گاڈ، جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے اور وہ ویٹ کری ہے اللہ کی برآنے رحمت کی، اسی طرح اس وقت مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. اور یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، میرے ارد گرد کتنی میٹھی ہوائیں چل رہی ہیں. الحمد للہ مائی پیرنٹس آر ویل، الحمد للہ میرے دوست، میرے سبلنگس،
میرے ارد گرد لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں, ہر کسی کو میری فکر ہے. میں تھوڑا سا بیمار ہو جاؤں, دنیا اپنے کام چھوڑ کے میری خدمت میں لگ جاتی ہے, لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ میں سے کچھ مانگتی ہوں, کہاں سے غیر جو ہے وہ جا کے کہیں سے وہ چیز میرے بن مانگے میرے گھر شام میں وہ پہنچ جاتی ہے. یہ وہ میٹھی ہوائیں, اس کا مطلب ہے پیچھے باران رحمت بھی آ رہی ہے. اور یہ جو سچویشن امپاسبل لگ رہی ہے, دس از گوئنگ ٹو گو اوے. ناؤ دس تذکرہ what did it do؟ وہ جو بہت بڑی چیز مجھے آلریڈی پتا تھی, لیکن ڈسٹریکشنز کی وجہ سے سب کانشیس بیک آف دا مائنڈ چلی گئی, دوبارہ سے میرے دماغ میں اور تذکرہ کی وجہ سے میں پلٹی اپنے رب کی طرف. میں نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا, اور دس ٹائم when I turned back to اللہ تعالیٰ, تو اب ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے, اب ایک فہم کی فرم گراؤنڈنگ ہے. تو یہ جو تذکرہ ہے, یہ چھوٹی چھوٹی جو انسان کبھی کبھی بھول جاتا ہے, یہ بھول بھی اچھی ہوتی ہے ایز لانگ ایز انسان پلٹ جائے, کیونکہ بھولتا ہے تو نیکسٹ ٹائم اس کو زیادہ زور سے ہٹ کرتی ہے چیز کہ او مائی گاڈ میں غافل ہو گیا تھا. سو تذکرہ ذکر کیوں ضروری ہے, بار بار کانسٹنٹ ریمائنڈر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان کے قلب کو زنگ لگ سکتا ہے. سو ٹو کلینز دا ہارٹ فرام رسٹنگ we have to do zikr of Allah Ta'ala, and this is what we do in Hajj as well. So Allah Ta'ala فرما رہے ہیں کہ جب تم حج پہ آتے ہو, کانسٹنٹ یہاں پہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہو, اور پھر اللہ کے ان مشاعر کو دیکھو, اور ان کے پیچھے جو ریالٹیز ہیں ان ریالٹیز کو یاد کرو. اب اوور آل اگر ہم حج کی ظاہری صورت کو دیکھیں, کہ حضرت I don't like the word ritual, but just to explain I'm using it, کہ اگر ہم ریچول کو دیکھیں تو اوور آل حج کیا ہے کہ 8 کو پہلے آپ احرام پہنتے ہیں, احرام کر کے آپ نیت کرتے ہیں حج کی, اور پھر 8 کو آپ منا چلے جاتے ہیں, and it's like a full day at Muna, and it's a tent city. اب انہوں نے بہت سی وہاں پہ ٹیمپریری اچھی قسم کی رہائش ٹائپ چیز بنا دی, بٹ اٹس ٹیمپریری سٹی آف منا. سو 8 کو ہم منا جاتے ہیں, اینڈ دین 9th ذی الحج کو عرفات کا دن ہے, اینڈ عرفات کا دن از فرائض حج میں سے, اور پھر 9th کی رات جو ہے وہ آپ مزدلفہ جاتے ہیں. مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء ساتھ پڑھتے ہیں وہاں پہ, اور وہاں سے پھر پیبلز چنے جاتے ہیں, اور پھر 10th کی صبح کو منا لوٹا جاتا ہے. اور اب یہ ایک پورا ایکٹیویٹی کا دن ہے 10th, یعنی کہ آپ نے یہاں پہ جو 3 جمعرات ہیں جن کو شیاطین بھی کہتے ہیں, تو جمعہ عقبہ جو بڑا والا ان میں سے شیطان ہے اس کو آپ رمی کریں گے. پھر رمی کے بعد ہر کسی نے اپنی اپنی قربانی کرنی ہے. پھر جس وقت آپ کا قربانی آپ کی طرف سے ہو جائے, پھر آپ نے بال کٹوانے ہیں, حلق کریں گے مرد, یعنی کہ فل ہیڈ شیو کرائیں گے, یا قصر کریں گے, صرف ٹرم کرائیں گے. خواتین کو تھوڑے سے بال کاٹنے ہوتے ہیں. اور جب آپ کی طرف سے آپ نے رمی بھی کر لی, قربانی بھی ہو گئی, اور آپ نے اپنے بال بھی کٹوا لیے, پھر آپ احرام کھولتے ہیں اور طواف زیارت کرتے ہیں. یہ اگین ایک فرائض حج میں سے. اور اس کے بعد جب آپ اگر پہلے دن آپ کر سکیں طواف زیارت تو بہت اچھا ہے. بٹ ہم جو بات کریں کہ یہ تو ظاہری صورت ہے آف حج, لیکن جیسے میں نے کہا کہ حج اگر آپ اس ظاہری چیز کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کریں تو حج میں وہ قدر کیا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ حج میں وہ قدر, وہ ویلیوز کیا ہیں جو اس ہر شاہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان شاعر اللہ کے پاس اپنے رب کا ذکر کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ذکر کرو جیسے میں نے تمہیں ہدایت کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پھر استغفار کرتے رہو کیونکہ تم اس ذکر کا حق نہیں ادا کر سکو گے. اور پھر جو آج ہم نے 200 آیت پڑھنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمْ, بس پھر جس وقت تم اپنا حج پورا کر لو, مناسککم, حج کے مناسک جو ہیں, ارکان جو ہیں
وہ تم پورے کر لو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس پھر اس وقت تم پھر اپنے رب کا ذکر کرو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر. اب یہ ذکر، what is that ذکر reminding us of؟ دیکھیں تصوف میں بہت پیاری بات ہے. تصوف میں کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کا بندہ وہ ہے جو مخلوق سے ہڈن ہو، مخلوق سے محجوب ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں محبوب تر ہو. There are many people اس دنیا میں جن کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے جنازے پہ ایک بندہ بھی نہیں ہوتا. اور جب آپ کسی ولی اللہ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں نہیں پتا کتنا بڑا مقام تھا، کیونکہ ان کا جنازہ تو رجال الغیب نے، اللہ کے ملائکہ نے آ کے پڑھا. سبحان اللہ. So there are people not known amongst us, but اللہ کی بارگاہ میں محبوب تر ہیں، معروف ہیں، محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے انشاءاللہ. آمین. اب سب سے پہلے حج کی نیت. What is the qadr behind حج کی نیت؟ There are questions you need to ask. انشاءاللہ جب آپ بھی حج پہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کی بھی اجازت عطا فرمائے، اور میرا بھی بلاوا ہے پاور سپر وسلم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حج کی نیت کیا ہے؟ کہ آج سے میں صرف عبداللہ ہوں، میری دنیا کی ساری آئیڈینٹیز are just forgotten, they're gone. میں صرف اور صرف اس لمحے سے آگے میں صرف اور صرف اللہ کی بندی ہوں، میں صرف اللہ کے رنگ والی ہوں، میں نے سارے رنگ اتار دیے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، صرف مالک کے حکم کے تابع. میں آج سے اللہ کی رضا میں راضی ہوں، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی میں ہوں. پھر جب آپ احرام باندھتے ہیں، اسپیشلی جو مرد ہیں، آپ دیکھیں what do؟ You take off all the worldly کپڑے. You are wrapped in just 2 plain white shawls جو سلی ہوئی بھی نہیں ہے. آپ اصل میں اسی سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آگے فرماتے ہیں کہ بہترین لباس تمہارے پاس تقویٰ کا لباس ہے. تو احرام آپ کو کیا قدر دے رہا ہے؟ جس وقت آپ نے احرام پہنا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے دنیا کے کپڑے اتارے، ان کے ساتھ میں نے اپنے اوپر چڑھا ہوا دنیا کا ہر رنگ اتار دیا. میرے جتنے اس سے پہلے تعصبات تھے، میرے دماغ میں جتنی نیگیٹیوٹی تھی، جو اس دنیا کی سوچ تھی، لوگوں کو میں جج بہت جلدی کرتی تھی، I would be very critical of people، یہ سب کچھ میں نے اتار دیا، اور میں نے صرف اپنے رب کا رنگ ہو گیا. اب جو میں نے اپنے اوپر چادر لپیٹی، اب جو میں نے اپنے سر پر دوپٹہ لی، یہ اللہ کی چادر ہے، یہ صبغۃ اللہ ہے. پھر آپ غسل طہارت لیتے ہیں تو آپ وہی جس طرح وضو میں کہتے ہیں کہ اللہ یہ میرے سے دنیا کی سارے گناہ ناپاکیاں یہ سب دور کر لے. اور خاص طور پہ جب آپ لبیک کہتے ہیں، they are not words، یہ قلب کی کیفیت ہے. زبان تو صرف اعلان کری ہے نا، بٹ علم تو وہ ہے جو عمل میں نظر آئے. یہ زبان صرف ایک علم دے رہی ہے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے رب میں حاضر ہوں، لیکن کیا خود کو رب کے حضور پایا؟ کیا حضوری کی کیفیت میں انسان داخل ہوا؟ اور کیا لبیک کا جواب ملا؟ کیونکہ میرے جیسا گناہ گار بندہ بھی جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، I guarantee I've felt this, I'm sure all of you have. بعض دفعہ آپ ٹوٹ کے اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہ اللہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل میں آواز ہے یہ کہ لبیک آبادی، یہ میرے بندے میں یہیں تو ہوں. اور بعض دفعہ you just wrap your arms around yourself because you don't want to see the world around you. آپ کو اس لمحے پتہ ہے آپ اپنے رب کے پاس ہیں. سبحان اللہ. سو حرم سے جب آپ حرم کے اندر آپ جاتے ہیں، جس وقت آپ، کیونکہ حج سٹارٹ ہوتا ہے، آپ نے طواف کعبہ کرنا ہے، آپ نے صحیح کرنا ہے، اور پھر آپ نے منع کی طرف جانا ہے. تو اب آپ اپنے رب کے قرب میں داخل ہو گئے. اب آپ نے وہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کا نور فیل کیا؟
کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھاما؟ کیا میں آپ کا ہاتھ تھام کے چل رہی ہوں اس حج کے سفر پہ؟ آپ کا ہاتھ نہیں میں نے چھڑنا. You have to walk with me and I'm walking with you, because میں تو کہیں بھی گمراہ ہو جاؤں گی. اور یہ چیزیں ضروری کیوں ہیں؟ کیونکہ میں پہلے بھی یہ بات کی کہ، اور میری اپنی آبزرویشن بھی اور اپنی ذات کے بارے میں بھی آبزرویشن ہے کہ بعض دفعہ ہم بھی حرم میں موجود ہو کے وہاں پہ بھی اپنے اوپر دکھ ہوتا ہے، تعصف ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جج کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ تو سب عبداللہ ہے، ہر کوئی وہاں پہ اللہ اور اس کا بندہ، that's it. ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں. پر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کو ملنے آئے، کس کی بارگاہ میں، کون دیکھ رہے ہیں ہمیں. ہم اس وقت بھی دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. اینڈ وی آر ناٹ ان حضوری، تو قرب تو دور کی بات، ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ اس وقت ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ہم اپنے اس وقت دنیاوی معاملات میں نہیں، پر اللہ کی بارگاہ میں ہیں. تو جسے ہم نے طواف کعبہ کیا، اس کے عشق میں ڈوب کے جہان بھر سے غافل ہوئے، اپنے رب کی حضوری میں آئے، دیوانہ وار شکر گزاری اور عاجزی محسوس کی، اللہ کے عبد غلاف خلیفہ ہونے کا احساس ہوا، آپ کی ایک ایک سیل میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا لمس محسوس ہوا، جیسے اس نے واقعی آپ کا ہاتھ تھاما ہو، اور آپ اکیلے اس کی ذات کا طواف کر رہے ہو. کبھی طواف کرتے ہوئے آپ آنکھیں بند کریں اور آہستہ آہستہ وہ جسم جو آپ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں ان کا ٹکرانا بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتا. آپ بھول جاتے ہیں کہ گنتی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہ ختم ہوئی. And you're in your head and your mind, you're around the arsh of your Rabb. You're in his court. You're holding his hand. At times in your mind you can see him smiling and you smile back at him. You said, لبیک اللہ میاں، میرے سونے میٹھے رب، لبیک میں حاضر ہوں. آپ تو ہر لمحے میرے ساتھ ہیں، آج پہلی دفعہ میں بھی حاضر ہوں. سبحان اللہ. پھر مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تمہارے لیے مصلی بنایا. وہاں پہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس حنیف والا حنفی رنگ آپ نے اپنے اوپر لیا؟ وہ کنیکشن، وہ شکر گزاری، وہ دوستی جو خلیل الرحمان کا خاصہ تھی، کیا ہم پہ وہ کیفیت قائم ہوئی؟ پھر صفا مروہ ہے. صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. اب صحیح میں آپ اپنے آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ میری زندگی کی ہر کوشش، ہر بھاگنا صرف للہ، صرف اللہ کے لیے، اور صرف اللہ، اللہ ہی کی طرف بھاگنا. ہر کوشش، ہر عمل جو میں کری ہوں، ماں باپ کی جو میں خدمت کری ہوں تو اللہ کے لیے، کسی کو معاف کر رہی ہوں اللہ کے لیے، کسی کے پوچھنے جا رہی ہوں اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے تو پھر آپ کو اگلے سے ایکسپیکٹیشن یہ کہ یہ میں نے تو اچھائی کی تھی، اس نے کیوں نہیں کی، اب میں بھی نہیں کروں گی. پھر آپ وہ گنتیاں بھول جاتے ہیں کیونکہ اٹس ناؤ فار اللہ. اینڈ یو ریئلائز یور انٹائر ایفرٹ اینڈ یور انٹائر جرنی ان لائف از ان للہ و انا الیہ راجعون الا اللہ. صفا مروہ میں کیا یہ چیز سمجھ آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بیٹی بن کے، غلام بیٹا بن کے دین حق کی خدمت کے لیے آپ بھاگے، تڑپ تڑپ کے دعائیں کی. حضرت بی بی ہاجرہ جیسی سکینہ پائی، وہ بھی تو بھاگی تھی، پھر اللہ نے ان کو سکینہ دی کیونکہ ان کو اللہ کی ذات پہ کامل یقین تھا، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اور پھر جس وقت منا میں پہلی دفعہ ہے، پتہ ہے آپ کو منا جو ہے وہ شیطان، وہ جگہ جہاں پہ شیطان نے اللہ کے خلیل کو بہکانے کی اور ان کو مایوس کرنے کی کوشش کی تھی. تو وہاں تزکیہ نفس کیا، نفس سے لڑے، نفس کی غلامی سے آزاد ہوئے، خوف خدا اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہے، میرا رب ڈس اپوائنٹ ہو جائے مجھ سے، اللہ میرا تو اتنا پیار کیا میں اس کا حق ادا کر سکا نہیں، یہ فیلنگ آئی. And this is a place where you do not have to react. کیونکہ that is, منا جہاں پہ وسوسے انبیاء کی طرف ڈالے گئے. دو نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں کی طرف وسوسے ڈالنے آیا تھا. اور خود ابلیس آپریٹو تھا یہاں پہ، یہ فتنوں کا، آزمائش کا،
وسوسوں کا شہر ہے. سو یہاں پہ لڑنا نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی لڑائی، فلاں کو واش روم مل گیا مجھے نہیں ملا، میرے کپڑے فلاں نے خراب کر دیے، کھانا اچھا تھا یا برا تھا. دھیان نہیں دیں، کسی کی بحث کا حصہ نہ بنے. لوگ وہاں پہ دین کے معاملات پہ قوموں کے اوپر لگے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی تو ہیں ہی ایسے، فلاں قوم کو دیکھیں. اور بعض قومیں اپنے آپ کو بہت افضل سمجھ ہوتی ہیں. سو وہاں لڑائی جھگڑوں میں ایک تو خود بھی نہ پڑیں اور نہ ہی ان لڑائی جھگڑوں کے آڈینس بنے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابلیس اور اللہ کے حنیف کا مقابلہ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین محکم کو، ان کی اللہ کے ساتھ جو عشق اور محبت کی جو انتہا ہے، اس کو توڑنے، اس میں رکاوٹ ڈالنے، اس پہ وسوسوں میں کنڈے ڈالنے، وہم اور شک اور غصہ ابھارنے شیطان آیا تھا. تو ہم تو کیا چیز ہے؟ تو ہم نے وہاں شیطان کو حنیف بن کے، اللہ کا عبداللہ بن کے ہرانا ہے. ہم نے خود کچھ نہیں ہم کر سکتے. ہم نے اللہ کی حضوری میں جانا ہے، ہم نے اللہ میاں کا ہاتھ پکڑنا ہے اور اس کو جیتنے نہیں دینا. شیطان کو لوگوں کے بیہیویئر سے ہمیں بدگمان کرے گا، بھڑکائے گا، ریاکٹ کرو، رسپونڈ کرو. لیکن وہاں پہ پہنچ کے کتنا دور کا ہم سفر کرتے گئے اور اسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ منزلیں کھوٹی کر جاتے ہیں. اور وہ مجھے بہت پیارا نعتیہ شعر لگتا ہے کہ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں پہ منزل قدم قدم پر، ہر لمحہ آپ اپنے رب کو پا بھی سکتے ہیں اور ہر لمحہ آپ اپنے رب کو کھو بھی دیتے ہیں جب مائنڈ اور قلب میں آپ کھڑکیاں اور دروازے کھول کے اس کی حضوری سے باہر چلے جاتے ہیں. پھر the big day of عرفہ. اور عرفہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے پاک، اس میں آپ نے 3 دفعہ یہ ورڈز بولے، الحج و عرفہ. عرفات میں جو وقوف ہے یہی اصل میں حج ہے. This is the most important رکن of حج، سبحان اللہ. تو بیسیکلی سنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ سورج طلوع ہوا تو عرفات کی طرف چلے. حج کا یہاں پہ خطبہ ہوتا ہے، ظہر اور عصر جو ہے وہ اکٹھی قصر نماز ہوتی ہے اور اکٹھی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں. اور پھر یہ جو وقوف ہے اس میں کانسٹنٹ دعائیں کی جاتی ہیں، بیکاز عرفات one day of purely talking to Allah Ta'ala, one day of being purely with Rabb Ta'ala. دنیا کو نظر نہیں آنی چاہیے. اور جو مغرب ہے اس کی نماز عرفات میں نہیں پڑھی جاتی. سورج ڈھلنے کے بعد مزدلفہ کی طرف لوگ چل پڑتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مزدلفہ میں جب آپ یہ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، طلوع فجر تک آپ لیٹے ہی رہے. تو لیٹ کے اور وہاں پہ جو ریسٹ ہے اس کے دوران اللہ کا ذکر کرنا. اب عرفات کا حاصل کیا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں ہم قبول ہو جائیں. عرفات میں آپ اپنی حقیقت سمجھتے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں لوٹنا ہے. اور بیسیکلی عرفات آپ کو کس چیز کی یاد دلاتی ہے؟ میدان حشر میں رب کے حضور کھڑے ہونے کا احساس دلاتی ہے. آپ کو اللہ کی عظمت اور اپنی حیثیت سمجھ آتی ہے، میں کچھ نہیں ہوں. اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے میں کچھ نہ ہو کے فزیکلی میرے رب نے مجھے کیا تعظیم دی ہے، اشرف المخلوقات ہوں، مجھے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، اللہ کا نور ہوں میں، وہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے نور میں سے مجھ میں پھوٹا. So with every cell of your being خلوص نیت سے آپ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی رضا، اللہ کا قرب آپ اللہ سے مانگتے ہیں. اور جو یہاں پہ سفید پتھر ہے، بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ یہاں پہ دیا تھا. So one has to keep in mind, can I hear بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا مجھے وہ خطبہ I
do I have a need, इंशाल्लाह अल्लाह मुझे बुलाए, वो खुतबा आप भी जब जाएं आप साथ लेके जाएं, वहाँ पे पावर सुपर, वहाँ पे हम खुतबा सुनते हैं, पावर सुपर का खुतबा पे है, और कल्ब की कान से, कल्ब की आंखों से कि मुझे बाबर सुपर वसल्लम की आवाज़ से मुबारक सुनाई दे रही है, फिर कहीं लब्बैक या सैयदी बाबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेअना व अताअना, सुभान अल्लाह। और बहुत से लोग यहाँ पे रिवर्स गियर में चले जाते हैं, अल्लाह के हुजूर खड़े हैं एंड यू आर नथिंग, और लोगों को वो जो इंसान की मैं, कि मैं तो जी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं तो बहुत नेक हूँ, मैं तो बहुत पारसा हूँ, मैं तो बहुत बड़ी आलमा हूँ, मैं तो बहुत सखी हूँ, मैं तो कोई जनरल हूँ, मैं तो कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं तो कोई मिनिस्टर हूँ, ये चीज़ें उस बारगाह में उस लम्हे आपको रिवर्स की तरफ ले जाते हैं। अब जब वहाँ से मुना आप आए 10 ज़िलहज को, सबसे पहले रमी है, और हिकमत देखें, 3 दिन तवातर से आप क्यों कंकर मारते, एक ही दिन में तीनों को क्यों नहीं फारिग कर देता? क्योंकि हर रोज़ हर कंकर के साथ, हर कंकर हर पेबल के साथ आप अपने जो आपकी जहालत है उसको आप उतार के फेंकते हैं कि नहीं? अंदर के चोर को आपने पकड़ा, उसको समझा, उसको भगाया कि नहीं? तज़किया नफ्स किया कि नहीं? क्योंकि मुफ्ती वो अपनी बुक लब्बैक में लिखते हैं कि जब मैंने शैतान की तरफ कंकर मारा तो वो उड़ के मुझे लगा, मैं बड़ा बुखलाया कि हाउ डेयर समबडी थ्रो देयर पेबल एट मी। इधर उधर देखा, हर कोई मेरी तरफ कोई नहीं देखा, हर कोई उसी को शैतान को कंकर मारा, फिर अगला कंकर मारा, फिर मेरे साथ ही हुआ, तीसरे पे ही सेड कि फाइनली आई एम लाइक इट्स एनफ। मैंने गौर किया मुझे पत्थर कहाँ से आके लग रहा है, हर कोई तो फ्रंट पे पत्थर मार रहा है, फिर ये उल्टा मेरी तरफ क्यों आता है? एंड देन ही सेज दिस इज समथिंग टू टीच अस। असल में तो ऐसा नहीं हुआ, मानवी एक रियलिटी बता रहे हैं कि मुझे एहसास हुआ शैतान इस पिलर में तो नहीं है, ये तो एक सिंबल है। असल शैतान तो मेरे नफ्स में था, मेरे अंदर जो गैरुल्लाह के बुत हैं, मैंने कंकरियां तो उनको मारनी थी। इस हर कंकर के साथ, इस हर पेबल के साथ मेरे अंदर के गैरुल्लाह के बुत टूटे कि नहीं? सुभान अल्लाह। और फिर मुन्ना के जो 3 दिन है, ये बहुत सिंपलिसिटी और हम्बलनेस के दिन है। मुन्ना में मस्कीन बनकर रहना है। There is no अफराद, there is no बनाव सिंगार, there is no आला खाना, there is no एहतमाम। फकीर की गडरी पर मखमल का पेमेंट निहायत भद्दा एंड आर्टिफिशियल लगता है। दिस इज व्हाट मुफ्ती सेड, एंड सुभान अल्लाह, द मोस्ट, जिंदगी का जो बेहतरीन और सबसे लजीज जो मैंने दावत और खाना खाया है वो हरमैन रिफैन की अफ्तारियाँ हैं, दही, रोटी, जमजम और खजूर। सुभान अल्लाह। एंड दिस इज द सिंप्लिसिटी, और हज में इस पूरी हजूरी, ये जो भी हमने बात की, इस पूरी हजूरी के साथ हज में आप एक दूसरे का भी कांस्टेंट ख्याल, अब ये अंदर है, ये आपके अंदर के मन की बात है जो लोगों की नज़र में नहीं आएगी, उसमें आप लोगों से हिडन रहेंगे, सिर्फ अल्लाह को जानता है। लेकिन आपकी यही सारी अंदर की दुनिया आपके अमल में कैसे नज़र आ रही है? यू आर ट्राइंग टू बी द मोस्ट ease providing for the people around you. आपसे किसी को तकलीफ ना हो, अपने हाथ अपने साथ जोड़ के रखते हैं कि किसी को मेरा हाथ ना लग जाए, किसी को मेरी कोहनी ना लग जाए, इधर इतना रश है, मेरा पाँव ना किसी पे आ जाए, मेरी ज़बान से किसी के लिए कोई नाज़ेबा बात ना निकल जाए, मेरे चेहरे से किसी की कोई नागवारी ना हो, लोग मेरे पाँव पे ट्रैम्पल भी करेंगे, मुझे हो सकता है 2-2 दिन खाना ना मिले। ऐसा होता नहीं, अल्लाह ताला तो खुद मेहमान नवाजी करे। मैं वैसे एक बात कह रही हूँ कि दिस इज समथिंग वी शुड कॉन्स्टेंटली रिमाइंड आवरसेल्फ कि आई हैव टू कॉन्स्टेंटली बी इन द हजूरी ऑफ माय रब। और हज पे आप अपना इल्म साथ नहीं लेके जाते, सिर्फ इश्क और इखलास लेके जाते हैं। इश्क है कल्ब, ये दुनियावी इल्म नहीं, इल्मो बस करी हो यार,
سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت تم مناسک حج کمپلیٹ کر لو پھر اپنے رب کا ذکر کرو کا جیسے ذکرکم آباءکم، جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور یہ کیوں کہا؟ کیونکہ عربس جو تھے ان کا فیوریٹ پاس ٹائم کیا تھا؟ they used to talk about their ancestors. اور جو ان کے ہاں حج ایک رواج تھا، اس میں بھی وہ آل دا وے عرفات تک تو نہیں جاتے تھے، مزدلفہ یا منا تک ہی آتے تھے، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے منا میں میلے لگاتے تھے 3 دن، اور اس میں وہ اپنے آباء و اجداد کے سٹوریز اور گلوری ان کو گلوریفائی کیا کرتے تھے. جس طرح ہم آج کل اب ان کے پاس تو اس وقت موویز نہیں تھی، ہم آج کل اگر کہیں جمع ہوں تو ہم ہمارے آباء کیا ہوں گے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی، اپنے اسپورٹس، اپنی اچیومنٹس، موویز، ان کو ہماری محفلیں کیا ہوتی ہیں، انہی کی گفتگو، میک اپ اینڈ فیشن، انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتے رہتی ہیں ہمارے تذکرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہیں جس محبت اور ریفرنس کے ساتھ، کم از کم اے غافل انسان، کم از کم اتنا تو اپنے اس کریم اور اس اپنے رحمان رب کا ذکر کر لے. بھول جا دنیا کے مسائل، حج پر صرف اللہ کو یاد کر. لوگ وہاں پہ بھی، سعودیوں نے بھی خیال نہیں رکھا، ہماری ایمبیسی نے خیال نہیں رکھا، ہمارے حج کے جو ساتھ منتظم تھے انہوں نے ہمارا کانسٹنٹلی گلے شکوے فلانے یہ کر دیا. جس کے حضور ہیں، جس کی ضیافت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا خیال ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی شدید ذکر اپنے رب کی، تو اس کے تو عشق میں ڈوب جاؤ کہ کتنی خوبصورت اس نے تمہاری ضیافت کی ہے. سبحان اللہ، ان 5 یا 6 دنوں میں. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر. سلام قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے کوئی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی تو اس کو بخش دیں، معاف کر دیں. اللہ مجھے گمراہ ہونے سے، لوگوں کو گمراہ کرنے سے مجھے اپنی حفاظت اور پناہ میں لے لیں. جو غلطی ہوئی اس کی اصلاح کریں. اور یا اللہ جو ہم نے قرآن پاک پڑھا رمضان شریف کی اس بابرکت رات میں، یا اللہ میں تمام انبیاء کرام رسول علیہ السلام، تمام اہل بیت طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اہل بیت اللہ یا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں جتنی امتی آئے فوتوں کے شہیدوں کے زندہ قیامت تک کوئی ٹائم سے موجود اپنے تمام سابقون الاولون صدیقین ملائکہ رجال اور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مد غلام بیٹی کی طرف سے اپنی شان کریمی کے شایان نشان قرآن پاک کا یہ تذکرہ، قرآن پاک کی یہ محفل، قرآن پاک کا یہ پڑھنا، سمجھنا، قرآن پاک سے محبت کرنا، اس کو انٹرنلائز کرنا، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول، منظور، مقبول، محبوب فرماتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کی طرف سے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ پہنچا دیں کہ ہم بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا اور آخرت میں ان کی شفیق مہربان مسکراہٹ کا باعث بنے، ہم بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنے، بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یا اللہ ہماری کبیرہ صغیرہ جانے میں کہ تمام گناہوں کو تعین لرزش کر گناہوں کو بخش دیں، معاف کر دیں اپنے شان کریمی کے صدقے اور شایان نشان حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیق. ہر طرح کی جسمانی، روحانی، قلبی اور ذہنی نقص، کمزوری، غلامی سے، بیماری سے، نجاست، نحوست سے، ہر غیر اللہ سے، ہمارے نفس کے شر و ظلمتوں سے کامل طہارت اور پاکیزگی عطا فرماتے ہوئے کما حق کا ہو اپنی چاہتوں جیسا اور بابا رسول اللہ کی دعاؤں جیسا ہمیں بنا لیں. آمین. جزاکم اللہ خیر.